बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने नावल अल्केमिस्ट के कुछ इक़्तिबासात बयान किए थे कि किस तरह मुसन्निफ़ अपने नावल के अंदर कामयाब ज़िंदगी गुजारने के तरीके बयान करता है। व्यूअर्स, वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने नावल अल्केमिस्ट के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी और उसके कुछ इक़्तिबासात बयान किए थे कि किस तरह इस नावल के पहले हिस्से के अंदर मुसन्निफ़ कामयाब ज़िंदगी गुजारने के तरीके बयान करता है। दोस्तों, आज हम मज़ीद इसी नावल के बारे में आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह मुसन्निफ़ हालातों वाक़यात से और अपने नावल के ज़रिए ये बात साबित करता है कि इंसान जब किसी काम को करने का इरादा कर लेता है तो दुनिया की तमाम गैबी ताकतें उस काम की तकमील में उसकी मददगार हो जाती हैं। और इंसान जब किसी काम को करना शुरू करता है तो वो समझता है कि वो ऐसे सहरा में उतर चुका है जहाँ से गुज़रना उसके लिए नामुमकिन है। मगर अगर वो अपने इरादे पे डटा रहे और उस काम को करने की कोशिश करता रहे तो अल्लाह ताला की मदद से वो इस काम को मुकम्मल कर लेता है। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने आपके साथ नावल के पहले हिस्से की स्टोरी शेयर की थी कि किस तरह एक लड़का ख़जाना ढूंढने का ख्वाब देखता है और फिर वो किस तरह उस अपने ख्वाब की तकमील की कोशिश करता है और रास्ते में उसके साथ किस तरह की मुश्किलात पेश आती हैं दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने उस चरवाहे का, उस लड़के का जो कि ख़जाने की तलाश में निकला हुआ है, उसका स्पेन तक का सफ़र हमने बयान किया था। आज हम उससे का जो स्पेन से आगे का सफ़र है वो बयान करेंगे। दोस्तों, इस सफ़र को बयान करते हुए नावल अल्केमिस्ट का मुसन्निफ़ हमें दो बातें ज़हन नशीन करवाता है। पहली बात तो ये कि आपका माजी गुज़र चुका है और जो मुस्तकबिल में होने वाला है उस पे आप कुदरत नहीं रखते और आपको अपने हाल में ही खुश रहना है। और दूसरी बात मुसन्निफ़ हमें यह समझाता है कि कुछ पा लेने की ख्वाहिश कभी भी ख़त्म नहीं होती। इंसान की जुस्तजू हमेशा जारी रहती है। एक चीज़ को हासिल कर लेने के बाद दूसरी चीज़ का हुसूल इंसानी फितरत में शामिल है और इंसान हमेशा ख्वाहिशात पर ख्वाहिशात करता रहता है और उसकी ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती। तो दोस्तों, हम नावल की स्टोरी शुरू करते हैं। अब लड़का उस जगह पे बैठा है जहाँ पे उसने एक दुकान के अंदर मुलाजमत इख्तियार की थी और अब उस मुलाजमत से उसने इतना पैसा कमा लिया है कि वो बकरियों का एक रेवड़ ख़रीद सकता है, वापस अपने मुल्क के अंदर जा सकता है। मगर वो डिसाइड करता है कि अब वो वापस नहीं जाएगा बल्कि वो मज़ीद अपना सफ़र जारी रखेगा और अपनी ख़जाना ढूंढने की ख्वाहिश की तकमील करेगा। दोस्तों, वो चरवाहा जो ख़जाने की तलाश में निकला है अब वो एक काफ़िले के साथ स्पेन से आगे का सफ़र शुरू करता है। अब स्पेन से निकल के चूँकि उसने अरब ममालिक का जो है वो सफ़र करना होता है तो रास्ते में एक लंबा चौड़ा सहरा आता है। तो मुसन्निफ़ हमें ये जो दो बातें समझाना चाहता है, ज़हन नशीन करवाना चाहता है, वो इसी सफ़र के दौरान पेश आती हैं और मुसन्निफ़ हमें इस बात की तलकीन करता है कि कुछ पा लेने की ख्वाहिश जो है वो इंसान की कभी ख़त्म नहीं होती और एक चीज़ को हासिल कर लेने के बाद हमेशा वो दूसरी चीज़ की ख्वाहिश करता है और इंसान का माजी गुज़र चुका है, वो कभी लौट कर नहीं आ सकता और मुस्तकबिल पर इंसान की गिरफ्त नहीं है, उसके लिए इंसान बिला वजह परेशान होता है, उसको अपने हाल में खुश रहना चाहिए। दोस्तों, अब वो लड़का जो है वो चरवाहा जो ख़जाने की तलाश में है वो एक काफ़िले के साथ निकल पड़ा है सहरा के अंदर। उसके साथ उसका एक दोस्त अंग्रेज़ जो कि कीमियागरी के उसूल सीखने के लिए आया हुआ है वो भी उस काफ़िले में शामिल है। अब उस काफ़िले का एक हुदीबान मुलाजिम जिसके ज़िम्मे होता है काफ़िले की रखवाली करना, सामान को इधर उधर रखना,
وہ بھی شامل ہوتا ہے۔ دوستو جب وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو حدیبان، انگریز اور اس لڑکے کے درمیان بڑے دلچسپ مکالمے ہوتے ہیں۔ لڑکا جو ہے وہ انگریز سے پوچھتا ہے کہ آپ کیمیا گری کا اصول سیکھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کیوں کر رہے ہیں؟ تو آگے سے وہ بڑا دلچسپ جواب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیمیا گر کی زندگی مجھے بہت پسند ہے۔ وہ دھات کو اپنے مقصد میں ڈالنے کے لیے اس کو بھٹی میں جلاتے رہتے ہیں اور اتنا جلاتے ہیں کہ آخر میں دھات تو اتنی نہیں جلتی جتنا کہ کیمیا گر کو اس دھات جلانے میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی خواہشات بھی جو ہیں وہ اس دھات کے جلنے کے ساتھ ساتھ جل چکے۔ وہ قافلے کے ملازم حدیبان سے لڑکا پوچھتا ہے کہ تم ہر وقت خوش ہی رہتے ہو، تمہیں کوئی صحرا کی پریشانی نہیں ہے کہ یہاں دور دور تک کوئی آبادی کا نشان نہیں ہے، کوئی انسان آگے سے ہمیں نظر نہیں آتا، دور دور تک چٹیل ریت کے میدان ہیں اور ہر طرف ویرانی ہے، تو تم ہر وقت خوش کیوں رہتے ہو، تم پریشان کیوں نہیں ہوتے؟ تو وہ بھی آگے سے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار میرا گھر جو تھا وہ ایک دریا کے کنارے پر واقع تھا، میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ میرے اوپر کوئی پریشانی بھی آئے گی۔ زندگی اپنے بچوں کے ساتھ بڑی اچھی گزر رہی تھی، ذریعہ معاش اچھا تھا، میں سب کچھ کما رہا تھا اور اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہا تھا کہ ایک دن اچانک اس دریا میں طغیانی آئی اور وہ میرے بیوی بچوں کو، میرے گھر والوں کو، سب کو جو ہے وہ ساتھ بہا کر لے گئی۔ تو میں نے اس سے ایک سبق سیکھا کہ جو کچھ ہونا ہے اس کو آپ کبھی بھی روک نہیں سکتے، کسی بھی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اب میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے اوپر یہ مصیبت آئے گی اور میرے اوپر یہ مصیبت آ گئی، اس لیے نہ تو میں کبھی اپنے ماضی پہ پریشان ہوا ہوں اور نہ میں نے کبھی مستقبل کی فکر کی ہے، کیونکہ مستقبل میں جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ میں اپنے حال ہی کو سب کچھ سمجھتا ہوں اور اپنے حال پر ہی خوش رہتا ہوں۔ اسی طرح دن رات ان کا یہ صحرا کے اندر سفر جاری رہتا ہے اور آخرکار انہیں جو اس قافلے کے محافظ ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ اطلاع دیتا ہے کہ اب ہمارا صحرا کا سفر بہت لمبا ہوگا، کیونکہ صحرا میں دو قبائل کے درمیان جنگ شروع ہو گئی ہے اور کسی بھی وقت وہ ہمارے قافلے پر بھی حملہ کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں بڑا آہستہ آہستہ اور بڑی احتیاط کے ساتھ اب صحرا کا سفر مکمل کرنا ہوگا۔ دوستو دن رات آہستہ آہستہ کٹتے چلے جاتے ہیں، صحرا کا سفر جو ہے وہ آخر ختم ہوتا ہے اور اس سفر کے بعد یہ قافلہ نخلستان میں پہنچتا ہے۔ دوستو نخلستان وہ صحرا کے اندر جگہ ہوتی ہے جہاں پانی کی فراوانی ہوتی ہے، سبزہ ہوتا ہے، ہر چیز دستیاب ہوتی ہے۔ جب قافلہ نخلستان میں پہنچتا ہے تو قافلے کا جو سردار ہوتا ہے جو کہ اس پورے قافلے کو لے کر چلتا ہے، وہ ان کو مبارکباد دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب آپ کو اس جنگ کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نخلستان کا ایک اصول ہے کہ جہاں کے لوگ ہتھیار نہیں اٹھاتے اور صحرائی لوگ بھی جن کی آپس میں جنگیں ہوتی ہے ان کو جب پناہ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس نخلستان کے اندر آ جاتے ہیں اور اس نخلستان پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ دوستو اب قافلہ نخلستان کے اندر پہنچ چکا ہے۔ انگریز کو ایک ایسے کیمیا گر کی تلاش ہے جو کہ دھاتوں کو، کم قیمت دھاتوں کو قیمتی دھاتوں میں بدلنے کا تجربہ رکھتا ہے۔ اس لڑکے کو خزانے کی تلاش ہے۔ انگریز سمجھتا ہے کہ اس نے سنا ہوتا ہے کہ اس نخلستان کے اندر ایک ایسا آدمی رہتا ہے جو کہ دھاتوں کے بارے میں بڑا علم رکھتا ہے اور بڑا اچھا کیمیا گر ہے۔ یہ نہیں کہ انگریز کا سفر جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، لیکن لڑکے کو تو چونکہ خزانے کی تلاش ہے، اس کا سفر تو ابھی اس سے آگے بھی لمبا ہوگا۔ یہاں پہ نخلستان کے اندر رہتے ہوئے بڑے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ لڑکا جو ہے وہ کچھ ایسی چیزوں پہ بلیو کرتا ہے اور وہ ان کو پیش آنے والے، جو آئندہ پیش آنے والے واقعات ہوتے ہیں ان کی نشانیاں تصور کرتا ہے۔ تو اس کو کچھ ایسی چیز محسوس ہوتی ہے کہ وہ نخلستان والوں کو کہتا ہے کہ آپ نے جو یہ سوچ رکھا ہے کہ کبھی بھی کوئی نخلستان پہ حملہ نہیں کرے گا، یہ آپ کی ایک ٹریڈیشن ہے، روایت ہے کہ صحرا والے جب آپس میں لڑائی کرتے ہیں تو وہ بھی پناہ لینے کے لیے نخلستان کے اندر آتے ہیں اور لڑائی نہیں کرتے یہاں پہ،
اس روایت کا ختم ہونے والا ہے، آپ کے نخلستان پر حملہ ہوگا۔ اس پر اس نخلستان کے سردار اور لڑکے کے درمیان بڑی دلچسپ بحث و تکرار ہوتی ہے۔ سردار کہتا ہے کہ کئی 100 سالوں سے یہ روایت ہے کہ آج تک نخلستان پر کسی نے حملہ نہیں کیا۔ لڑکا کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں کہ کوئی بھی واقعہ اچانک نہیں ہوتا، طلسماتی طور پر کچھ کڑیاں واقعات کی آپس میں ملتی جاتی ہیں اور یکدم اس کے بعد اچانک ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا اچانک ہوا ہے، حالانکہ اس کے پیچھے حقیقت یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے پیچھے سے ایسے واقعات ہو کر آتے ہیں جن کے نتیجے میں وہ واقعہ رونما ہوتا ہے اور پچھلے واقعات کی کڑی ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب صحرا کے اندر جو دو قبائل جنگ لڑ رہے ہیں وہ آپس میں لڑ لڑ کے تھک چکے ہیں اور اب ان کو ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جو صرف اسی نخلستان سے ہی ان کو مل سکتی ہیں، تو وہ قبائل اب اس نخلستان پر حملہ کریں گے۔ اس طرح سردار کو اس کی بات کا یقین آ جاتا ہے اور سردار نخلستان کے لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ بھی مقابلے کی تیاری کریں۔ چرواہا اور انگریز دن رات نخلستان میں ادھر ادھر پھرتے ہیں اس کیمیا گر کی تلاش میں جس کو ملنے کے لیے انگریز نے اتنا لمبا سفر کیا ہوتا ہے۔ آخر کار انگریز کی تلاش ختم ہوتی ہے اور وہ کیمیا گر جو ہے وہ ان کو مل جاتا ہے۔ اب انگریز اس سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ کس طرح میں کم قیمت دھات کو قیمتی دھات کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر سکتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم نے ایسا کرنے کی کبھی کوشش کی ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی میں نے تو 1000 مرتبہ کوشش کی ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ مجھے اس کا کوئی گر بتا سکتے ہیں، کوئی میتھڈ، کوئی طریقہ بتا سکتے، تو میں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ تو کیمیا گر آگے سے صرف یہ جواب دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اپنی کوشش جاری رکھو۔ وہ لڑکا سوچتا ہے کہ اس انگریز نے صرف یہ 2 الفاظ سننے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا تھا کہ اپنی کوشش جاری رکھو۔ اب اس نخلستان کے اندر اس لڑکے کو ایک لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے خواب میں جو خزانہ دیکھا تھا یہی وہ خزانہ ہے جو اس نخلستان کے اندر اسے مل گیا۔ اس لڑکے نے جب اپنا سفر خزانے کی تلاش میں شروع کیا اور وہ نخلستان تک پہنچا، اس سفر کے دوران مصنف ہمیں جو چیزیں بتانا چاہتا ہے ان کو ہم ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات مصنف ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے اس ناول کے اندر کہ جب آپ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور اس کام کی تکمیل میں لگ جاتے ہیں تو تمام غیبی طاقتیں جو ہیں اس کی تکمیل میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات وہ یہ کرتا ہے کہ مشکل سے مشکل تر حالات میں بھی اپنے مقصد سے کبھی نہ ہٹیں۔ تیسری بات وہ کرتا ہے کہ اب مستقل مزاجی سے لگے رہیں گے تو اپنی منزل کو ضرور حاصل کر لیں گے۔ چوتھی بات کہ کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، آپ ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو وہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ آپ اپنے ماضی کو یاد کر کے کبھی بھی پریشان نہ ہو، اپنے حال پر خوش رہیں اور مستقبل کے لیے بھی فکر مند نہ ہو، کیونکہ مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے اس پر آپ کی گرفت نہیں ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ اور چھٹی بات جو اب تک کے سفر میں مصنف نے ہمیں سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی خواہشات کی تکمیل کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی۔ ایک خواہش کی تکمیل کے بعد دوسری خواہش جو ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ جنم لے لیتی ہے انسان کی زندگی میں، اور خواہشات کرنا اور خواہش رکھنا ہی زندگی ہے۔ اب لڑکے نے سمجھ لیا ہے کہ یہ جو مجھے لڑکی سے محبت ہو گئی ہے یہی وہ خزانہ تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس سے نیکسٹ ویڈیوز کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اس کی یہ خواہش پوری ہونے کے بعد دوبارہ وہ یہ ذہن میں لاتا ہے کہ وہ خزانہ جو میں نے خواب میں دیکھا تھا وہ تو کوئی اور چیز تھی اور مجھے اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ دوستو، ناول کی کمپلیٹ سٹوری سننے اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے آخر میں ایک بار پھر یہ گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب